ओके, वी आर बैक फ्रॉम द स्टेशन आईडी ब्रेक था. वी आर स्टिल हियर और अभी हमारे 1 घंटे का शो बाकी है जिसमें होगा टॉक शो और पॉलिटिकल सेगमेंट. और ये आज की जो आखिरी फरमाइश रह गई थी वो इब्राहिम भाई की फरमाइश, फूलों का तारों का. तो सुनते हैं इब्राहिम भाई की फरमाइश पे. डैडी का मम्मी का सबका कहना है, 1000 में तेरी बहना है. सारी उम्र हमें संग रहना है. ला 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 ला. जी, गाना तो बहुत खूबसूरत था. मुझे लग रहा है इब्राहिम भाई को अपनी सिस्टर बहुत याद आ रही हैं. तो क्या करीब वरीब रहती हैं, मुलाकात नहीं हो सकती? मुलाकात भी कर लें, एक आध उनको दावत भी दे दें, उनकी पूरी फैमिली को, दिल खुश हो जाएगा. सिस्टर तो चीज़ ही ऐसी होती हाँ, है कि बिल्कुल. इंसान को हमेशा पूरा बचपन आपका उनके साथ गुजरता है. भाई बहनों का तो बचपन जो पूरा इतना लंबा अरसा साथ गुजरता है, और फिर रिश्ता खून का तो कैसे भूला जा सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता. बिल्कुल. लेंगे कमर्शियल ब्रेक और फिर कमर्शियल ब्रेक के बाद होगा टॉक शो आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग. जी हाँ, सारे शहर में घूम के देख लें, आपको आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग जैसे प्राइस कहीं नहीं मिलेंगे और आपकी तलाश ख़त्म होगी आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग पे ही आके, क्योंकि ये मेहनत ज़्यादा करते हैं, प्रॉफिट कम रखते हैं. जब प्रॉफिट कम रखते हैं तो सामीन आप लोगों को फ़ायदा हो जाता है. इसीलिए आर के कारपेट ही जाएं सबसे पहले जब भी आपको कोई कारपेटिंग की नीड्स हो, कोई रग्स लेनी हो, कोई कारपेटिंग वॉल टू वॉल कारपेटिंग करानी हो. ये कन्वीनियंटली लोकेटेड है हमारे डिवॉन पे ही, डिवॉन के एरिया पे ही है. 6346 नॉर्थ क्लेमॉन्ट और डिवॉन के कॉर्नर पे. यहाँ पे रविंदर सिंह रवि होते हैं. इनका फ़ोन नंबर है 7739880348 आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग. और जी हाँ, ख़वातीन को खाना पकाने की छुट्टी किसने दे रखी है वीकेंड पर? इटालियन एक्सप्रेस. जी, इटालियन एक्सप्रेस ग्लैंडल हाइट ने. जी हाँ, इटालियन एक्सप्रेस से जुमा हफ्ता इतवार को बुफ़े लगाते हैं 1199 में. जितना चाहें खाएं. बुफ़े में 24 से ज़्यादा रवायती इंडियन पाकिस्तानी खाने, ग्रिल आइटम्स और बच्चों के लिए नगेट्स और पिज़्ज़ा भी होते हैं. पूरी फैमिली के साथ वीकेंड का लुत्फ़ उठाएं और इटालियन एक्सप्रेस में जाके बुफ़े उड़ाएं. बुफ़े में जो है ना वो
بہت سارے کھانے ہوتے ہیں لیکن آپ بہرحال اپنا ہی پیٹ ہے، اپنا ہی سمجھ کے کھائیں اس کو. 2041 بلومنگ ڈیل روڈ گلینڈل ہائٹس پہ لوکیٹڈ ہیں یہ، اور ان کا فون نمبر ہے 6305397600. اٹالین ایکسپریس ہے گلینڈل ہائٹس. انمول میٹ اینڈ گروسری. انمول میٹ اینڈ گروسری نہ صرف ایک انمول گروسری اسٹور ہے بلکہ 100% تازہ ذبیحہ حلال گوشت کا مرکز بھی ہے، جہاں روزانہ تازہ گوشت ان کے اپنے کنزمن سلاٹر ہاؤس سے اشرف پٹیل کی نگرانی میں ذبح کا انمول گروسری آتا ہے. شریعہ بورڈ سے تصدیق شدہ ہیں یہ. فریش پکائیں، فریش کھائیں. انمول سے گروسری لائیں، گروسری بھی لائیں اور گوشت بھی لائیں. ان کا ایڈریس ہے 2753 ویسٹ ڈیوان ایونیو شکاگو. صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک کھلے رہتے ہیں. فون نمبر کا 8722083373. صابری نہاری شروع سے اب تک کھانوں کا ایک جیسا معیار صابری نہاری نے رکھا ہے برقرار. صابری نہاری فائن ڈائننگ کا شاہکار. پوری فیملی کے ساتھ پاکستانی کھانوں کا لطف اٹھائیں. جب بھی اچھے کھانے کا دل چاہے صابری نہاری چلے آئیں. ان کا ایڈریس ہے 2500 ویسٹ ڈیوان ایونیو شکاگو. کیٹرنگ یا ریزرویشن کے لیے کال کریں 7734653272 یا ان کی ویب سائٹ وزٹ کریں www.sabrinihari.com. سپر گفٹ اینڈ گروسری جو لوکیٹڈ ہے 2305 ہیف ویسٹ ڈیوان ایونیو. یہ ہیف کیوں ہے پتہ نہیں، ہاف کر دیا ہوگا، ایک دکان کو آدھا کر دیا. 2305 ویسٹ ڈیوان ایونیو شکاگو. یہاں پہ ہوتے ہیں جب اس کا نام آتا ہے تو افتخار الدین بھائی ہمارے شکاگو کے پان اسپیشلسٹ. تو اگر آپ کو اپنی کسی بھی تقریب میں پانوں کی کوئی کیٹرنگ کرانی ہو تو افتخار بھائی کا نمبر نوٹ کر کے رکھ لیں. محمد افتخار الدین بھائی 7738179791. آگے بریکٹ میں لکھ لیے گا شکاگو کے پان اسپیشلسٹ، تاکہ آپ کو یاد آ جائے کہ کون ہے محمد افتخار الدین بھائی. شکاگو میں ان سے اچھا پان کوئی نہیں بنا سکتا اور نہ بناتا ہے. پان چاہیے فون کارڈ، پان کے پتے ہول سیل میں چاہیے، خوشبو والا پان، میٹھا والا پان، زردے کا پان، جیسا بھی کھانا ہو پان میری جان آ جائیں افتخار بھائی کی دکان. ان کا فون نمبر 7738179791. کنزمن سلاٹر ہاؤس حلال ٹرانزیکشن آف USA. صدقہ عقیقہ قربانی یہ اپنی کسی تقریب کے لیے تازہ اپنی نگرانی میں بکرے ذبح کرائیں. لیکن اگر آپ کو چھری چلانا مشکل ہو تو اشرف پٹیل صاحب بھی آپ کی یہ مشکل دور کر سکتے ہیں. پوری فیملی کے ساتھ کنزمن سلاٹر ہاؤس آئیں، پکنک بھی منائیں، تازہ بکرے کا گوشت بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں، شریعہ بورڈ سے منظور شدہ ہیں. اور سب سے جو اہم بات ہوگی، آپ کو یہاں کنزمن سلاٹر ہاؤس جائیں گے اتنی دور ڈرائیو کر کے، گھنٹے کی ڈرائیو کر کے، تو ریٹیل اور ہول سیل سے بھی کم قیمت میں آپ کو یہاں پہ بکرا مل جائے گا. 1-2 بکرے فریزر میں رکھ کے بھر لیں اور مہینے 2 مہینے تک آرام سے جو ہے نا وہ کھاتے رہیں. ان کا ایڈریس ہے 6260 ساؤتھ کنزمین روڈ، کنزمین الینوائے. منڈے تھرو فرائیڈے صبح 7 بجے سے 3:30 بجے تک کھلے رہتے ہیں. فون کریں 7736104995. ونگ زون، جی ہاں ونگ زون اب ان کی 1 سے 2 لوکیشنز ہو گئی ہیں. ان کی ایک لوکیشن ہے 2115 بلومنگ ڈیل روڈ گلینڈل ہائٹس، اور ان کی دوسری لوکیشن ہے ٹوہی اور میکارمک پہ. تو یہاں پہ جائیں. لنچ اسپیشل روزانہ 11 بجے سے 4 بجے تک ہوتا ہے. 599 میں برگر، ونگز، فرائز، ڈرنک اور 65 سینٹس ونگز. پیر اور بدھ کو شام 6 بجے سے کلوزنگ تک ہوتے ہیں. تو ونگ زون یمی ذبیحہ حلال اوریجنل اور بون لیس ونگز اینڈ برگر کا مزہ اٹھائیں. 2 لوکیشنز میں جو بھی آپ کے قریب ہے آپ وہاں چلے جائیں. اور ایک صفحہ آپ کے پاس آپ کے کمپیوٹر میں جو وہ ہے ہمارے عوامی بازار ٹاک شو کے اسپانسر. تو آپ اس کمپیوٹر سے ہمارے پاس امین اتنے سارے یہاں پہ ایکوپمنٹس ہوتے ہیں، کبھی اس پہ جمپ کرنا، کبھی اس پہ جمپ کرنا، تو ذرا سی مشکل ہوتی ہے. 7 سیکنڈ کی خاموشی چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں. آپ ہوتے ہیں اس کمپیوٹر تو ذرا سی مشکل ہوتی ہے. 7 سیکنڈ کی خاموشی چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں. صوفیہ دیوان ایونیو پر آخر یہ ساری عوام کہاں جا رہی ہے؟ سہیل یہ لوگ عوامی بازار جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پورے دیوان پر سب سے اچھی اور سستی گروسری صرف عوامی بازار میں ہی ملتی ہے. ذبیحہ حلال گوشت ہے ان کے پاس؟ ایسا ایتھینٹک ذبیحہ حلال کے غیر ذبیحہ ثابت کرنے والوں کو $50,000 کا انعام رکھا گیا ہے، جو گزشتہ 10 سال سے کسی نے نہیں جیتا. آپ گروسری اور گوشت لیں، میں ویسٹرن یونین سے پاکستان پیسے بھجوا کر آتا ہوں. عوامی بازار ویسٹرن یونین کے آتھورائز ڈیلر بھی ہے. آپ پیسے یہاں سے بھی بھجوا سکتے ہیں. ان کا ایڈریس ہے 2340 ویسٹ دیوان ایونیو شکاگو، اور ان کا فون نمبر ہے 773-274-2333. کیا بات عوامی ہے، بازار. کیا بات ہے عوامی بازار کی. عوامی بازار. جی وی آر بیک فرام دا ایڈز. عوامی بازار کا ایڈ جو ہیں ہم میرے ٹاک شو کے اسپانسر، اور ٹاک شو شروع کریں گے. آج تھوڑا سا سیریس معاملہ، ابھی سیریس ٹائم آ گیا.
टॉपिक भी मेरा काफ़ी सीरियस है, इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ आपको सुनना पड़ेगा, मेरी बात को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, इसलिए कि कुछ बातें जो मुश्किल होती है वो ज़रा मुश्किल से ही समझाई जा सकती है। तो इसलिए ज़रा इस शेर से मैं शुरू करना चाहूँगी। शेर कहें या एक अच्छी बात कहें या गुफ्तगू कहें या जो भी कहें, मोहब्बत आज का टॉपिक समझ लें इसको, या मोहब्बत और रूहानियत, इसमें क्या फ़र्क है। तो वैसे ही फ़र्क है जैसे अगर आप कहें कि फ़र्क होता है दुनियावी मोहब्बत और खुदा की मोहब्बत में। थोड़ा सा माहौल पैदा करते हैं ताकि इस रूहानियत को समझ सकें हम, तो थोड़ा सा माहौल पैदा करने के लिए मैंने ये मुनासिब समझा कि ये सुनाऊं आपको। जी, तो बात करते हैं एक शेर से। मैंने कहा कि शुरू करेंगे मोहब्बत का लफ्ज़। मोहब्बत और रूहानियत बहुत करीब करीब है। अगर दीन से हो जाए मोहब्बत, अगर दीन से हो जाए तो क्या हो जाती है, जज़ा बन जाती है, और अगर दुनिया से हो जाए तो सज़ा बन जाती है। अब आप ही समझिए कि आपको दीन से करनी है या दुनिया से करनी है। तो रूहानियत के ऊपर भी बात करेंगे, पहले मोहब्बत की। हम जब ये लफ्ज़ रूहानियत के जो डिस्क्रिप्शन में देना चाहूँगी, ये जब लफ्ज़ हम रूहानियत यूज़ करते हैं तो सबसे पहले इसका मतलब समझना हमें बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोग समझ सकें कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मेरे टॉक शो को समझ सकें। तो रूहानियत किससे वर्ड आता है? अगर आप रूहानियत को ब्रेक करा जाए तो पहला लफ्ज़ बनता है रूह, और रूह एक ऐसी हकीकत जिसे कोई झुटला नहीं सकता। ये जिस्म तो दरअसल हम देखें तो रूह के लिए एक मकान की हैसियत रखता है जिसमें रूह मुकीम होती है। अल्लाह ताला के नज़दीक इंसानी जिस्म की कोई हैसियत नहीं, इसीलिए तो मौत का फरिश्ता भी रूह कब्ज़ करके ले जाता है, इंसान को जिंदा सालिम नहीं ले जाता। रूहानियत को अगर इंग्लिश में कहा जाए तो कहेंगे स्पिरिचुअलिज्म। अब स्पिरिचुअलिज्म के बारे में हम क्या जानते हैं, यानी हम लोग की रूह के बारे में हम क्या जानते हैं। अगर हम जिस्मानी बोलें तो बहुत से चीज़ें हमारे को, बहुत से हर्बल तरीके मिल जाएंगे कि जिस्मानी तौर पर खूबसूरत होने के लिए, चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए आप ये क्रीम इस्तेमाल करें, ये हर्बल तरीका इस्तेमाल करें, बालों को खूबसूरत लंबा करने के लिए क्या करें। लेकिन हम अगर रूह की खूबसूरती की बात करें तो हमें ऐसे हर्बल मशवरे बहुत कम ही मिलते। लेकिन अगर आप सूफीज़म को स्टडी करें या स्पिरिचुअलिज्म को स्टडी करें तो यकीन कीजिए बिल्कुल आप अगर उसको फॉलो करें तो आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे जिस्मानी खूबसूरती के लिए हम चीज़ों को और जो तरकीबें होती हैं उनको फॉलो करते और वाकई खूबसूरत बन जाते हैं। इसी तरह अगर स्पिरिचुअलिज्म को और सूफीज़म को हम स्टडी करें तो हमारी रूह भी इसी तरह खूबसूरत बन सकती है, एक अच्छी और नेक रूह बन सकती है, जो आखिरत में हमारे मरने के बाद हमारा जिस्म तो कोई काम नहीं आएगा, जिसकी खूबसूरती में हम लगे रहते बनाने में। जो मेन काम आएगा वो हमारी रूह है, उसकी खूबसूरती को हमें सबसे पहले अटेंशन देना चाहिए। तो आजकल के अगर बात करें तो ये सूफीज़म को शुरू हुए में हमें 1940 के करीब शुरू हुआ था, लेकिन अगर उसे आजकल के दौर में देखें तो क्या फ़र्क है, क्यों सूफीज़म इतना नहीं फैला। और जैसे कि हम जिस्मानी खूबसूरती की तरफ इतना ध्यान देते हैं, हम अपनी रूह की खूबसूरती की कोई बात नहीं करता, इतने टॉपिक्स नज़र नहीं आते, इतनी आप देखें सूफीज़म के लिए किसी के पास लगता है टाइम नहीं है। तो इसलिए कि ह्यूमन बींग्स जो है, हम लोग इंसान जो है वो इग्नोरेंट हो गए, बहुत इग्नोरेंट हो गए, वो अपने आप से इग्नोरेंट हो गए, यानी अपनी तलाश से इग्नोरेंट हो गए। जैसे कि अपने बाहर को खूबसूरत तो बनाने में लगे रहते हैं, इसलिए कि वो बाहर की जो हस्ती होती है या बाहर का जो चेहरा होता है, जो खूबसूरती होती है वो लोगों को नज़र आती है, लेकिन रूह की खूबसूरती हम इसलिए नहीं कोशिश करते कि रूह के अंदर की खूबसूरती बाहर बज़ाहिर नज़र नहीं आती। ये लोगों का कहना है, मगर आई स्टिल बिलीव 99% मैं अगर किसी शख्स के चेहरे को देखूं तो मैं आपको बता सकती हूँ कि उस पर सूफीज़म
یا روحانیت کا کتنا غلبہ ہے, یعنی اس کی روح کتنی گرد آلود ہے, کتنی اچھی ہے, مجھے ایک اندازہ سا ہو جاتا ہے. آپ مانے یا نہ مانے, چہرے پہ روحانیت کی جھلک نظر آتی ہے. آپ روحانیت کی بات کریں, آپ کسی بھی انسان کو دیکھیں چاہے آپ اسے جانتے نہیں ہیں, اگر آپ اس کے چہرے کو غور سے دیکھیں گے نا, اسپیشلی اس کی آنکھیں, تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اندر کی شخصیت یا اس کی روح کتنی کالی ہے, کتنی خوبصورت ہے, کتنی سندر ہے, آپ اسے سندر بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ دیکھنے کے لیے آپ کو وہ آنکھیں ہونی چاہیے, یا آپ کو جائزہ لینے کا وہ آپ کے پاس پاور ہونا چاہیے. تو آپ, میرے خیال میں تو روحانیت, آپ لوگ کہتے ہیں کہ خوبصورتی چہرے کی نظر آتی ہے لیکن روح کی خوبصورتی نظر نہیں آتی. مجھے چہروں پہ روح کی خوبصورتی بھی نظر آتی ہے, اور روح کی گند پن اور روح کی کڑواہٹ بھی مجھے نظر آتی ہے. تو آج کل پرابلم کیا ہو گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی روح کو کیوں نہیں جھانکتے, اس سے کہ بہت اگنورنٹ ہو گیا ہے انسان, اور ایک دوسرے سے بس جو چکر میں لگا ہوا ہے وہ ایک دوسرے سے لڑائیوں کے چکر میں لگا ہوا ہے. اسپرچل پوائنٹ کو تو سب بھول ہی گئے. لیکن اگر اسپرچولیٹی اسٹڈی کرنی ہے تو ایک ہی طریقہ ہے, مطلب آپ ایسے لوگوں کو اسپرچولی اور روحانیت کی طرف زیادہ دیکھیں گے جنہوں نے دنیا میں زیادہ دکھ دیکھے, جنہوں نے دنیا میں زیادہ سفرنگ کی ہو, چاہے وہ کوئی بیماری ہو, چاہے کوئی حالات ہو, چاہے لوگوں کے دیے ہوئے دکھ ہوں یا کچھ بھی ہو. لیکن انسان کب جاتا ہے اللہ کی طرف, تو وہ جب جاتا ہے جب اسے بہت سارے دکھ ملتے. جب وہ دنیا میں سفر کرتا ہے نا, تو سفرنگ ایک طرح سے وہ ہوتی ہے کہ پروسیس آف پیوریفیکیشن آپ اس کو کہیں گے, یعنی کہ آپ کی روح صاف ستھری ہو جاتی ہے. بالکل جیسے ہم لوگ کسی شیشے پر سے مٹی ہٹاتے ہیں, تو اس مٹی کے ہٹانے کے لیے اور اپنی روح کو صاف شفاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو دنیا میں اتنے ڈھیر سارے دکھ ملے کہ آپ پھر اس روحانیت پہ یقین کرنے لگیں کہ واقعی کہ روحانیت کی وجہ جو ہوتی ہے, یا آپ کے اسپرچولیزم, آپ کا جو روحانیت کی جو جاگتی ہے وہ اسی لیے جاگتی ہے کہ آپ نے دنیا میں بہت سارے دکھ اٹھائے ہوتے. تو اسی طرح ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں, اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں. یا پھر ہر ٹوٹی ہوئی امید, یعنی دنیا میں اگر آپ کی امیدیں ٹوٹتی ہے, ہر مایوسی, ہر بے بسی مجھے میرے رب سے قریب کرتی ہے, مجھے میرے رب سے جوڑتی ہے. تو یہ ہوتا ہے صوفیزم اور روحانیت کا بات ہے. تو کلین کرنے کے لیے اپنے روح کے گرد کو ہمیں ضروری ہے کہ ہم دنیا کی سفرنگ کو بالکل پیشنس کے ساتھ, صبر کے ساتھ اس کی آزمائش میں پورے اتریں. اور آزمانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے نا, تو اسے کچھ ایسے دکھ دے دیتا ہے جس کا حل اسے دنیا میں نہیں ملتا, کچھ ایسی محرومیاں دے دیتا ہے, کچھ ایسی چیزیں دے دیتا ہے, یا کچھ ایسے دکھ دے دیتا ہے کہ وہ دنیا میں لاکھ ڈھونڈے, اس کے دل کو, اس کی روح کو کہیں چین نہیں آتا. اور وہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب وہ ریئلائز کرتا ہے کہ نہیں, ایک ہستی ایسی ہے جس کے پاس ہر چیز کا حل موجود ہے, ہر دکھ کی دوا موجود ہے. اور تب وہ جاتا ہے مسجد میں, تب وہ جاتا ہے اللہ کے حضور. اس کو کہتے ہیں روحانیت. اور اس کے لیے آج کل دوسرا لفظ بھی کہیں کہ آپ اپنے دل کی پالش کر رہے ہیں, دل کی جو آئینہ ہے اس کو صاف کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا, اب دنیا میں اگر آپ کو کھانا اگر آپ کرتے ہیں تو وہ کھانا کس لیے ہوتا ہے؟ وہ آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ہوتا ہے, وہ آپ کی صحت کے لیے ہوتا ہے. لیکن روح کی صحت کس طرح قائم رہتی ہے؟ روح کی صحت قائم ہوتی ہے روحانیت سے. اور روحانیت ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے, لیکن اس کے اوپر اتنی گرد چڑھی ہوئی کہ نہ کسی کے پاس ٹائم ہے نہ کچھ, کہ کبھی اپنے آپ کو جائزہ لے کہ وہ کس طرف کو جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے. اس لیے کہ ہم نے دو چیزوں میں بہت انوالومنٹ کر لی ہے. ایک ہمارا سپر پاور ہونا, ہمیں ہر ایک انسان کو آج کل دوسرے انسان پہ پاور چاہیے, وہ اسے ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے. یہ جو جذبہ ہے نا, یہ جذبہ ہمارے کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے اور ہماری زندگی میں سٹریس پیدا کرتا ہے, اور یہی پرابلم ہے. اور دوسرا پرابلم ہے ہمیں دولت کی بہت ہوس ہو گئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے تو کبھی کسی مزار کے پاس جا کے دیکھیں, مزاروں میں جائیں, درگاہوں میں جائیں, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو مدہوش اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو جھوم رہے ہوتے ہیں, ان کے حلیے سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ پیسے کے لالچی ہیں, یا انہوں نے بہت اچھا مہنگا لباس زیبتن کیا ہوا ہے, یا ان کے پیروں میں جو چپلیں ہیں یا جو پیروں میں جوتے ہیں وہ ایک برانڈڈ کمپنی کے نیم کے جوتے ہیں. میرے خیال میں ان کے تو پیروں میں جوتے بھی نہیں ہوتے ہوں گے. تو یہی بات ہے کہ اسی طرح اگر کوئی اپنے اندر روح میں جھانکے تو روح انسانی دنیا کی ہر ضرورت سے بے نیاز ہے.
اگر روح کی تعریف کیا جائے تو اسے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اسے ٹریول کرنے کے لیے بڑی گاڑیوں کی ضرورت ہے اور نہ اچھے کپڑوں کی. ہم نے تو سنا ہے کہ روحیں جنت میں اڑتی پھرتی ہے. جو اچھی روحیں ہوں گی وہ پرندوں کی شکل میں اڑتی پھریں گی. کیا انہیں ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے؟ کیا وہ آپ کو بڑی بڑی گاڑیوں میں یا رکشاؤں میں جاتی نظر آتی ہیں؟ اگر روح کی معصومیت کی بات کریں تو وہ کسی بچے کی مانند ہوتی ہے، اور اسی بچوں کی معصومیت کے بنا پر ہی آپ کو پتہ ہے کہ خدا نے بچوں کے گناہوں کو معاف کیا ہے. اگر کوئی پاک روح کے بیہیویئر کو آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہو تو کسی بچے کی معصومیت کو دیکھ لیں. محبت کے جذبے سے بھرپور، دنیاوی چالاکیوں سے پاک. اور اسی طرح کوئی انسان روحانیت پریکٹس کرے تو وہ کہلائے گا کہ وہ صوفیزم پریکٹس کر رہا ہے. مگر کیا صوفیزم یا روحانیت پریکٹس کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی خاص تعلیم کی کورسز کی ضرورت ہوتی ہے؟ میرے نزدیک تو روحانیت اور صوفیزم کا تعلق صرف اور صرف محبت سے ہوتا ہے، عشق سے ہوتا ہے. اس محبت کو کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی. لوگ آپ کو پاگل بھی پاگل کہنے لگیں گے. اگر آپ دنیاوی محبت کی بات کریں تو بہت سے پاگل گزرے ہیں. آپ جانتے ہوں گے لیلا مجنوں، شیریں فرہاد کی یاد آتی ہے. کتنا ہی پاگل پن تھا کہ مجنوں پر پتھر برسائے جا رہے تھے، وہ پھر بھی بس لیلا لیلا پکارتا تھا. لیکن میں کہوں گی وہ بڑا بدقسمت تھا کہ جسے لیلا سے محبت ہو گئی. اگر یہی محبت اللہ تعالیٰ سے ہو جاتی تو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی. شیریں فرہاد کے بارے میں دیکھیں تو دودھ کی نہروں کی شرط لگی اور پتہ نہیں کتنے لمبے لمبے قصے. اسی طرح یہ مزاروں پر مدہوش لوگ جو قوالی کے دوران جھومتے رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا سے محبت کی ہے، اور خدا سے محبت نے ان کو دنیا کی ضرورتوں سے بیگانہ کر دیا. اور یہ صوفی اور اولیاء کی مزاروں پر ہی اس لیے جاتے ہیں کہ وہ محبت کی کیفیت ان پر وہاں جا کر طاری ہو جاتی ہے. ویسے ہی جیسے لیلا کا نام سن کر مجنوں کا دیوانے پن کا دورہ. ہر چیز کے لیے ایک ماحول بنانا پڑتا ہے. ہر چیز کے لیے ایک ماحول بہت ضروری ہوتا ہے. جیسے کہ آپ مسجد میں جائیں گے تو آپ کو عبادت کا دل ہوگا، اسکول میں جائیں گے تو آپ کو پڑھائی کرنے کا دل ہوگا. تو یہ سب چیزوں کے لیے ایک ماحول کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن ہمارے مولانا اگر بات کریں یا دوسرے لوگوں کا بات کریں، بہت سے لوگ ہم لوگ صوفیزم پہ بلیو نہیں کرتے، لیکن میں اس پہ بلیو کرتی ہوں. اگر آپ کو بلیو کرنا ہے تو کسی بھی مزار یا درگاہ پہ چلے جائیے، اس ماحول کو دیکھیے. برِ صغیر پاک میں آپ دیکھیں تو بہت سی درگاہیں اور مزاروں پر صدیوں سے نظر آنے والی روایت، مذہب اور سخاوت کا امتزاج نظر آتی ہے. یہاں پر ہر قدم پہ آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو آپ کو ہر طرف اگر نظر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے سوالی ہے. بہت سارے لوگ جھومتے جھامتے آپ کو مزاروں پہ جائیں تو نظر آئیں گے. فقیر نظر آئیں گے. لنگر بہت سارے لگے ہوئے نظر آئیں گے. صدقات کے نام پر ہزاروں روپے لٹانے والے نظر آئیں گے. اور ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، بڑے بڑے مشہور لوگ ہیں، وہ ننگے پیر چلے آ رہے ہیں ان مزاروں میں. تو کوئی تو بات ہوگی نا، کوئی تو بات ہوگی جو ہمارے میں سے بہت سے لوگ مزاروں درگاہوں پہ جاتے ہیں. یہ وہ صوفیہ لوگوں کی عزت کرنا کہتے ہیں، وہ صوفیہ لوگوں کی، وہ اولیاء لوگوں کی جنہوں نے واقعی اپنی زندگی اللہ کے نام پہ گزاری ہے. اور اللہ کے نام پر زندگی گزارنا، اللہ کی عبادت میں اتنے مشغول رہنا کہ دنیا کی ضرورتوں سے بے خبر ہو جانا، اٹس ناٹ این ایزی جاب. اٹس ناٹ ایزی. اس لیے کہ ہم ہر چیز کے آسائش کی دنیا کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اگر ایک دن آپ کے گھر میں پانی بند ہو جائے، ایک دن آپ کے گھر میں پتہ چلا کہ ہیٹر نہیں ہے، الیکٹرکسٹی نہیں ہے، تو آپ کیسے تل ملائے گھومتے ہیں. ایک دن آپ نے گاڑیوں کی ہڑتال ہے، رکشاؤں کی، ایک دن آپ کا گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ تو لوگ اولیاء اور صوفیہ لوگ جو ہیں، یہ تو پوری زندگی اپنی ان ضروریاتوں کے بغیر گزارتے ہیں اور پوری زندگی اپنی وقف کر دیتے ہیں. اور اس طرح اولیاءوں کے ہسٹری پڑھے ہیں، صوفیزم کی ہسٹری پڑھے. اب ایک بہت بڑے پاکستان کے شہر گجرات میں حضرت سید کبیر الدین شاہ ولی کا مزار بہت مشہور ہے.
اور کہا جاتا ہے کہ اگر یہاں ایک بے اولاد جوڑا دعا مانگنے آئے تو اولاد ہو جاتی ہے، مگر ان اولادوں کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ ان کے سر پر 5 پنجوں کا نشان بنا ہوا ہوتا ہے. شاید آپ نے کبھی دیکھا ہو پاکستان میں نے تو دیکھا ہے. یہ عجیب سا مطلب ان کا چہرہ جو ہوتا ہے وہ بہت ان کا جو ماتھا ہوتا ہے بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، اور یہ نشانی ہوتی ہے 5 پنجوں کی کہ یہ شاہ دولہ گنج بخش کی بخشش ہے، اور انہیں کہا جاتا ہے شاہ دولہ کے درویش. ان کی خاصیت میں نے کہا کہ یہ ہے کہ دنیا کی ضرورت اور لالچ سے بالکل بے نیاز ہوتے ہیں. انہیں آپ سالوں سال بھی پڑھائیں یا اسکول بھیجیں، انہیں پیسوں کی اہمیت بتائیں اور سمجھانے کی بھی کوشش کریں، ان کے ہاتھ میں روپے بھی دیں تو انہیں یہ باتیں کبھی سمجھ نہیں آتی. انہیں گھر میں رکھے تو ان کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے، اور اگر انہیں مزاروں پر لے جائیں صبح سے رات تک تو وہ خوش رہتے ہیں. لوگ انہیں ہزار روپے کے نوٹ بھی دے جاتے ہیں، مگر وہ ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے. عجیب بات تو یہ ہے کہ 3-4 سال کی عمر سے ہی ایک ہی کام کرتے نظر آتے ہیں. انہیں وہ کام سکھانا نہیں پڑتا، وہ ہے ہر ایک کے سر پر ہاتھ پھیرنا. جب انہیں مزاروں پر لے جاتے ہیں لوگ، اور لوگ چاہے ان کو پیسے دیں یا کھانا، نہ وہ پیسوں کی پرواہ کرتے نہ انہیں کھانے کا ہوش ہوتا ہے. وہ بس دینے والے کے سر پر ہاتھ پھیرتے نظر آتے جیسے وہ ان لوگوں کو دعائیں دے رہے ہوں. کہا جاتا ہے کہ اس مزار کے دیے کا تیل لے کر اگر معذوروں کے پیروں پر مسلا جائے تو ان کے پیر معذوری ٹھیک ہو جاتی ہے. اور بہت سے قصے اگر آپ جائیں گے وہاں آپ کو بہت سے ایسے ان کے فالوورز ملیں گے جن کے واقعی میں نے سنے بھی ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ دیکھا. جب میں پاکستان میں تھی تو جب میں گئی تھی تو وہاں پر ایک خاتون دونوں بچوں کو ویل چیئر کی طرح، ایک گاڑی تھی چھوٹی سی، اس پہ اٹھا کر وہ اندر لے کر آئی مزار پر، اور اس نے مزار کا ان کو وہ کرایا، چکر لگایا. اور جب مزار کے بعد چکر لگنے کے بعد وہ ایک بابا تھے جو جھاڑ پوچھ کر رہے تھے، اور پھر اس نے ایسے ہی ایک درویش سے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرایا، اور پھر اسے کہا گیا، اسے جو دربان کھڑا تھا چوکیدار، اسے کہا کہ اب جب آپ ادھر سے نکلیں باہر تو دروازے سے نکلتے ہی انہیں ویل چیئر سے اٹھا دیجیے. اس نے کہا میں برسوں سے اٹھے نہیں ہیں اس جگہ سے، وہ چل ہی نہیں سکتے. انہوں نے کہا کہ آپ اس مزار کی وہ دیکھیں، یہ مزار کی وسیلے سے کیا ہوتا ہے اس نے کرامت سے. تو وہ انہوں نے جیسے اپنے دونوں بچوں کو اٹھایا دروازے کے پاس سے، دونوں ایک ہاتھ کے سہارے سے دونوں کھڑے ہو گئے اور دونوں نے چل کے اس دروازے کو پار کیا. تو بے سہاروں کا واحد سہارا، مایوسی کے اندھیرے میں ایک کرن، وہ قادر مطلق جس سے لو لگانے والے یعنی اللہ کی محبت میں دنیا کو بھول جانے والے لوگ اس روح پرور ماحول میں آتے ہیں. اور مستقل وہاں پر آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا کہ یہ کوئی جادو ہے یا میجک ہے یا کچھ ہے یا کالا جادو. آپ اس طرح کی نعوذ باللہ بات بھی نہ کریں. جب آپ جائیں گے وہاں پر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ وہاں جو لوگ مست جھوم رہے ہوتے ان کے اوپر کوئی فلمی گانا نہیں گا رہے ہوتے، وہ ان کا جو ورد کر رہے ہوتے وہ صلی اللہ سیدنا یا رحمانو یا رحیمو، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد ہو رہا ہوتا ہے، درود پڑھی جا رہی ہوتی ہے، اور یا کریموں کہا جاتا ہے. مطلب مزاروں پر جو نیک اور پاک باز آدمیوں کے ہوتے ہیں تو اصل میں وجہ کیا ہے، واٹ از دا میجک، کہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، بے اولاد اولاد ہو جاتی ہے. یہ صرف اور صرف انسان کا اللہ پر پختہ یقین، ایمان، اور ساتھ میں اس کی محبت کی انتہا ہے. یعنی ہر انسان جو اندر آتا ہے نا وہ ایک ایسے نشے میں جھومنے لگتا ہے، ایسے نشے میں ڈوب جاتا ہے. جیسے میں نے کہا لیلا مجنو کی مثال لے لیں کہ وہ مجنو کو پتھر مارنے پر بھی اس کو اس تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا تھا اور وہ لیلا لیلا کیے جا رہا تھا. تو اسی طرح ایک محبت خدا کی بھی ہوتی ہے جو ہم انسان بالکل بھول چکے ہیں، بالکل بھول چکے ہیں. ہم سمجھتے کہ ایک دنیاوی محبت ہی وہی سب کچھ ہے، لیکن اگر آپ نے اللہ کی محبت میں ڈوبنا ہے تو آپ کو دنیا کو ٹھکرانا پڑے گا. دنیا میں اگر آپ کو جتنے ٹھوکریں آپ کھائیں گے نا، دنیا میں انسانوں کے ہاتھوں جتنی ٹھوکریں کھائیں گے، جتنا اگنور ہوں گے، جتنا آپ کو ریجیکٹ کیا جائے گا، اتنا ہی آپ دیکھیں کہ آپ اس ہستی کے قریب ہو جائیں گے جس نے یہ دنیا بنائی. آپ کے ذہن میں صرف ایک ہی یہ بات آئے گی کہ اس انسان نے مجھے ٹھکرایا ہے جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، تو پھر میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیوں نہ گرفتار ہوں، اس سے کہ وہ تو کسی کو نہیں ٹھکرائے گا، اسے تو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے اور ہر بندے کی محبت وہ خوشی خوشی قبول کرتا ہے. تو یہ جو ہوتی ہے یہ اللہ کی محبت ہے، اور یہ کوئی میجک نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ ہماری ایمان کی پختگی ہے. یہ ہمارا اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے کہ وہ جو نشے میں جھومتے وہ واقعی محبت کا نشہ ہے، اس میں کوئی جھول نہیں ہے، اس میں کوئی ایکٹنگ نہیں ہے، کوئی ایکٹنگ نہیں کر رہا ہوتا وہاں پر. آپ بھی جائیے، تھوڑی دیر بیٹھیے وہاں پر، دنیاوی کاموں سے ذرا وہ کر کے ذرا سا بیٹھیے، اپنے اندر روحانیت جگائیے،
اور کہتے ہیں کہ وہاں پر جانے والوں کو بہت سی بیماریوں سے شفا ملتی ہے. بہت سے وہاں کے رہنے والوں سے معلوم ہوا کہ لوگ صرف مرادیں مانگنے ہی نہیں آتے بلکہ اکثر اپنے دل کے سکون کے لیے اور اپنے اندر اس روحانیت کے جذبے کو تازہ کرنے کے لیے بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں. ملنگ اور درویش لوگوں کی دعائیں جلدی قبول کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ایسے بچوں کی جو ہوتے ہیں جو اس طرح کے وہ اولیاء اور ان کے توسط سے جو بچے بھی ہوتے ہیں ان کی پوری زندگی پھر مزاروں پر گزرتی ہے اور وہ کوئی دنیاوی گناہ نہیں کرتے. اور اسی طرح اولیاء اور وہ لوگ بھی جو صوفیزم ہوتے صوفی لوگ تھے وہ ساری زندگی اپنی اللہ کے نام پہ قربان کرتے تھے. وہ لالچ نفرت اور بغض سے پاک ہوتے ہیں تو ان کی ریاضت اور فقیری کی بنا پر جو انہیں ایک نعمتوں کا ہر وقت وہ آ رہی ہوتی نعمتیں بہ رہی ہوتی اوپر سے آسمان سے سمجھ لیں ایسے لوگوں کے فقیروں اور مزاروں پہ. تو اسی جب انسان اندر جاتا ہے کوئی ایک عام انسان تو وہ ان نعمتوں کا ایک حصہ بن جاتا ہے. اسے بھی وہ نعمت کی ایک تھوڑی سی بھیک مل جاتی ہے جس کی بنا پر اسے بیماریوں سے شفا ملتی ہے بے اولاد کو اولاد ملتی ہے. تو اس کا ملنگ رقص آپ دیکھیں اب 7 شریف میں دیکھیں. اب 7 شریف کا بھی آپ نے سنا ہوگا 7 شریف پہ عرس ہوتا ہے ایک قوالی کے دوران ملنگ جھومتے ہیں. ان کا ایک مختلف انداز ہے جھومنے کا مختلف انداز ہے. کہا جاتا ہے کہ ان کا ملنگ رقص جو ہے کلندر لال شہباز کلندر تو یہ جو آپ کبھی 7 شریف کی اس پہ درگاہ پہ جائیں نا تو وہاں پر جو کلندر کا وہ جو مدھوش جو ہو کے جو ڈانس کرتے ہیں نا تو آپ ان کا ایک طریقہ دیکھیں گے. وہ ایسے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک پیر ان کا اوپر اٹھتا ہے ایک پیر زمین پہ ہوتا ہے پھر ایک پیر اوپر اٹھتا ہے ایک زمین پر ہوتا ہے. تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ بتایا گیا کہ اس مدوشی عالم کو اس طرح ہے کہ ان کا ملنگ رقص جو ہے اصل میں کلندر لال شہباز کے اس مدوشی کے عالم کو بیان کرتا ہے جب انہیں اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت ہو گئی کہ وہ دنیاوی ضرورتوں سے بے نیاز ہو گئے اور تپتی ریت پر اللہ کا نام کا ورد کر کے ننگے پیر کئی گھنٹوں تک ناچتے اور جھومنے لگے جیسے انہیں دنیا کا کوئی بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو فانی دنیا سے جلد خدا کی طرف جانے کی نوید مل گئی ہو. وہ ایک پاؤں زمین پر سے اٹھاتے اور دوسرا زمین پر رکھتے اور اسی طرح گھنٹوں رقص کرتے رہے. اسی طرح اگر آپ قصور میں جائیں تو بلے بابا شاہ کا مزار ہے. بلے بابا شاہ کا مزار بھی آپ نے دیکھا ہوگا. اس کے آپ کو پتہ ہے مشہور شخصیت جیسے بڑے غلام علی خان اللہ وسائی نورجہاں کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے قصور سے ہے. تو یہ چیزیں جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ ہمارے اندر بالکل ختم ہو گئی ہے. اب پتہ نہیں امریکہ میں تو ایسے مزار مشکل ہے لیکن اگر کبھی آپ کا انڈیا یا پاکستان جانا ہو تو ضرور ان مزاروں پہ ضرور جائیے گا درگاہوں پہ جائیے گا. یہ نہ سمجھ لیں کہ کوئی آپ غلط حرکت کر رہے ہیں یا کوئی شیطانیت کا آپ پہ وہ ہو گئی ہے یا کچھ ایسی جاہلوں والی بات آپ بلیو کرنے لگے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. صوفیہ اور اولیاء ہماری عزت اور محبت کے قابل ہیں اور انہوں نے جو اپنی زندگی پوری وقف کر دی اللہ کے نام پر تو وہاں جا کے آپ کو دلی سکون ہی ملے گا. اب آپ دیکھیں نا اگر جو 5 ٹائم کے نمازی ہے ایک سالوں سے نماز پڑھتے ہیں ہم پڑھتے رہتے ایک دن آپ کی نماز مس ہو جائے ایک وقت کی بلکہ ایک وقت کی نماز مس ہو جائے نا تو آپ کو ایک بے چینی سی ہوگی. اس بے چینی کو ہی نام کہتے ہیں اللہ کی محبت. اس سے کہ وہ بے چینی اس لیے نہیں ہو رہی ہوتی کہ آپ ڈیلی روٹین کا کام نہیں کر رہے ہوتے آپ کر رہے ہوتے ہر دنیاوی کام کر رہے ہوتے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز مسنگ ہے آپ کی زندگی میں خلا پیدا ہو گیا اس وقت کے لیے تو آپ کو یاد آتا ہے کہ آپ نے آج کی نماز مس کر دی ہے آج نے ایک ٹائم کی نماز مس کر دی ہے. وہ جذبہ جب انسان اس محرومی کو محسوس کرنے لگے کہ آج جب نماز مس کی ہے تو کچھ بے چینی ہے. اس بے چینی کو محسوس کرنے کا نام ہے صوفیزم اور اس کو روحانیت کہیں گے اور وہی اللہ کی محبت کی نشاندہی ہے کہ اللہ واقعی آپ پہ مہربان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ جو آپ کو یہ چیزیں مس کرا رہے آپ کو احساس دلا رہے نا کہ آپ اپنے مذہب سے دور ہو گئے یا آپ نے اپنی نماز مس کر دی ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو صحیح راہ مل گئی ہے صحیح رائے ہدایت مل گئی ہے اور یہ آپ بہت خوش قسمت ہے کہ پھر آپ صحیح رائے ہدایت پر چڑھ پڑے ہیں اور آپ کو ان چیزوں کی محرومی کا احساس ہونے لگا ہے. تو یہاں امریکہ میں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ صوفیزم کا اتنا وہ ہے لیکن آپ انڈیا پاکستان جائیں تو اپنے پروگرام میں ضرور شامل رکھیں کہ اگر آپ 1 مہینہ رہتے تو ہر ہفتے کسی نہ کسی مزار پہ ضرور جائیے. دیکھیں اتنا دل کو سکون ملے گا کہ ایسا لگے گا پوری زندگی کی تھکن ساری مصیبتوں کی تھکن آپ کی ختم ہو گئی. پھر آپ کو دنیا کا کوئی شخص اتنا خوبصورت نہیں لگے گا آپ پھر دنیاوی محبت کی طرف جائیں گے ہی نہیں.
آپ دنیاوی محبت آپ کو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں لگے گی. آپ سمجھیں گے کہ دنیا بنانے والا اور یہ سارے انسانوں کو بنانے والے کی محبت جب اس میں ڈوب گیا ہوں تو یہ دنیا کی محبت کیا حیثیت رکھتی. کوئی انسان دوسرے انسان کی نظر میں کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی. بس یہی ہوگا کہ دنیا میں مہمان بن کر آئے, اچھی طرح نیک انسان بن کے گزارا کرنا ہے, اور یقین کیجیے یہی راہ ہدایت ہے اور اسی طرح ملتی ہے. تھوڑا بہت روحانیت اپنے اندر جگائیے, صوفیزم اسٹڈی کیجیے اور میڈیٹیشن کیجیے. میڈیٹیشن میں بھی جب انسان سکون سے اپنے آپ اندر جھانکتا ہے تو اپنے روح کی زبان اس کو سمجھ آنے لگتی ہے کہ کیا غلط کر رہا ہے وہ. اس کا جو ضمیر ہوتا ہے وہ خاموشی میں میڈیٹیشن میں زندہ ہو جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ کیا غلط فیصلے تم نے کیے, کیا ناانصافیاں تم نے کیے, کتنے جھوٹ تم نے بولے, کتنی بے ایمانیاں تم نے کیے. وہ سب آپ کا ضمیر جاگ کے آپ سے باتیں کرتا ہے. یہ سب چیزیں ہم بہت بھول چکے ہیں, اور راہ ہدایت پہ آنے کے لیے ہمیں اپنی روح کی پاکیزگی کا پہلے خیال رکھنا چاہیے, فزیکل ہیلتھ کا بعد میں رکھنا چاہیے. میرا آج کا یہ ٹاپک تھا. ہیلو سونی دتی اور انیر, ہیلو ہیلو سونی دتی اور انیر. السلام علیکم, میں عارف قادری بات کر رہا ہوں. جی وعلیکم السلام. ہاں آپ کا میں نے آپ کا پورا یہ بیان پڑھا. تو سب سے پہلے میں آپ کو قرآن کی روشنی کے اندر بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کا سکون جو ہے وہ کس طریقے سے حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اور اس کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے. میں خود بھی جو ہے سارے مزاروں میں جا چکا ہوں. کراچی کے اندر عبداللہ شاہ غازی کا جو مزار ہے وہ ڈرگ ڈیلنگ کا سب سے بڑا سینٹر ہے. اب ایسا تو نہیں کہے, اندر کیا پڑھا جاتا ہے. میری بات بیان کرنے دیں, پھر اس کے بعد آپ کہیے گا. اور اس کے علاوہ آپ جو 7 شریف کی مثال دی ہے, ساری دنیا جہان کی طوائفیں آ کے وہاں دھمال ڈالتی ہے. وہ کون سا اسلام ہے جو ان مزاروں کے اوپر ہوتا ہے؟ آپ وہ پڑھ کیا رہے ہوتے ہیں, وہ ورد کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ کیا کوئی فلمی گانے گا رہے ہوتے ہیں؟ جتنے بھی قلندر وہاں پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں سارے چرس اور منشیات کی نشے میں دھت ہو کے اور گندگی کے اندر وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, جن سے یہ ہمارے سادہ لوگ جا کے اپنی مرادیں مانگتے ہیں. اسلام کے اندر کے اسلام جو ہے صفائی کا نصف ایمان ہے. پتہ نہیں اپنا نظریہ ہے, لیکن مزاروں کے اندر اور ان مقبروں سے زیادہ قرآن میں اور رسول کی سنت کے اندر ہے. اچھا وہاں جو آپ روحانیت تو وہاں صوفیہ اور اولیاء نہیں ہے, وہاں پر صوفیہ اور اولیاء ہے, لیکن اولیاء اللہ کی تعلیمات پہ کیا وہ قلندر عمل کر رہے ہیں جو ان کے آگے وہ عمل نہیں کر رہے, وہ انسان کا ذاتی مسئلہ ہے. میں آپ کے جانے کی بات کر رہی ہوں کہ آپ جا کے وہاں ابھی ڈرگ ڈیلر بن جائیں گے. بات روحانیت کی کیے نا, روحانیت جو ہے وہ رسول اور خدا کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہونی چاہیے, نہیں لیکن نہ کہ ان مزاروں کے مطابق. نہیں تو آپ مطلب یہ بیکار ہو گئی, انہوں نے زندگی وقف کر دی, بیکار ہو گئی. نہیں انہوں نے زندگی وقف کر دی, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا مزاروں میں وہ کام ہوتے ہیں جو ان اولیاء اللہ نے دوسروں سے آپ کیوں وہ کرتے ہیں نا. آپ اگر مزار پہ ایک نیت لے کے جائیں گے کہ آپ ان اولیاء کی عزت کرتے ہیں اور ان صوفیزم کی عزت کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی, یہ تو آپ کی نیت ہے نا. آپ دوسروں کی نیتوں کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ پاک پٹن کے اندر جائیں, وہ مزار کے اندر جو جنتی دروازہ ہے اس میں سے گزرنے کے لیے وہاں پہ جو مجاور ہزاروں روپے کی رشوتیں کھاتے ہیں, یہ بیسیکلی مزار جو نا ایک طریقے کی مافیا مزار نہیں ہے. اچھا یہ بات تو ہے, لیکن آپ میری بات سن لیں, میں دوسروں کی نیتوں کی بات نہیں کر رہی ہوں. میں ان صوفیزم اور اولیاء کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کی. تو آپ ان سب کی اپنے آس پاس سے لوگوں کی, تو ڈرگ ڈیلر تو آپ کو عام دنیا میں بھی ملیں گے. آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو بہت سارے ڈرگ ڈیلر ملیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک ڈرگ ڈیلر کے بازار سے گزر رہے ہیں تو آپ بھی ڈرگ ڈیلر بن جائیں گے, آپ بھی ڈرگز یوز کرنے لگیں گے. یہ تو اپنی اپنی نیتوں کی بات ہے نا. میں نے کہا نا ایمان کس کو کہتے, ایمان آپ کے اندر آپ کی نیت اور آپ کی روح کی کیا حقیقت ہے, آپ کیا بلیو کرتے. ایمان کا مطلب ہے آپ کا بلیف. اس کا یہ کنسرن نہیں ہے کہ میرے پاس اگر نماز مسجد میں کوئی دوسرا نمازی بیٹھا ہے تو میں یہ نہیں سوچوں گا کہ یہ نمازی تو بہت بڑا گناہگار ہے, اسے تو میں نے ہزاروں برے کام کرتے ہوئے دیکھے, یہ اگر اس مسجد میں آ گیا تو مسجد ناپاک ہو گئی. آپ کیا کہیں گے کہ مسجد ناپاک ہو گئی؟ اس لیے کہ محض اس لیے کہ یہ گناہگار یہاں پر بیٹھا ہے. تو یہ تو نہیں ہوتا نا. انسان کے اپنے ایمان کی بات ہے, اپنی نیت کی بات ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, ٹوٹلی. تو آپ یہ دنیا میں تو ایسے ہزاروں چیزیں ملیں گے. آپ کس نیت سے جا رہے ہیں اس جگہ پہ, آپ کی نیت کیا ہے, آپ وہاں جا کے کیا فیل کرتے ہیں جب آپ ان لوگوں کے, ان اولیاءوں کو فاتحہ پڑھتے ہیں, تو آپ کیا فیل کرتے ہیں, اس فیلنگ کو, ماحول کو آپ کس انداز میں لیتے ہیں, میں اس کی بات کروں. دیکھیں نا
آپ کی بات سے بھی متفق ہوں میں. ٹھیک ہے, جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ان مزاروں پہ وہ دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوریز. لیکن یہ جو بھی اسلام پھیلا یہ مکہ مدینے سے تو بہت دور تھا نا. یہ ہندوستان یہاں تک تو اسلام کس کے ذریعے آیا؟ ان صوفیہ لوگوں کے ذریعے آیا ہے. یہ اسلام لے کے بر صغیر پاک و ہند میں یہی لوگوں نے اسلام پھیلایا. ان لوگوں کی ان خدمات کو اگر وہاں پہ کوئی چرسی ڈرگ والے بیٹھ گئے ان کے مزاروں پہ, اتنے بڑے بڑے داتا گنج بخش کے مزار کی, زکریا ملتانی یا پاک پتن, یا انڈیا میں چلے ہیں حاجی علی, یہ سارے لوگ تو صوفیہ اکرام تھے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی پیغام لائے تھے دنیا میں. انہوں نے وہی کچھ پھیلایا جو کچھ انہوں نے قرآن اور سنت میں اور سب کچھ پڑھا وہی یہ لوگوں نے پھیلایا, اور ان کی وجہ سے اسلام جو ہے نا بر صغیر میں پھیلا تھا. تو آپ ان لوگوں کو تو بلیم نہیں کر سکتے نا کہ اگر ان کے مزاروں پہ کوئی چرچ پی رہا ہے یا آپ نے کہا وہ ناچنے والی ناچ رہی ہیں, تو آپ کی اپنی نیت آپ اپنے اندر دیکھیں آپ خود کیسے ہیں, آپ کی اپنی نیت کیسی ہے, آپ ان اولیاء کے مزار پہ کس نیت سے جا رہے ہیں. وہ آپ ہر ایک کے انڈیویجول جو ہے نا اس کی ہاں, یہاں پر میں کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے, اگر آپ وہاں جا رہے ہیں اور آپ واقعی اللہ کی محبت میں مدہوش ہو رہے ہیں, تو آپ کو اتنا ہوش کہاں ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے آس پاس جو ہے وہ ڈانسر ڈانس کر رہی ہیں. انسان کو اتنا ہوش رہتا ہے کیا؟ مجنو کو اتنا ہوش تھا کہ وہ دیکھے کہ پتھر مارنے والوں میں کون اس کا رشتہ دار ہے؟ آپ بتائیے نا. میں اس مدہوشی کی بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے, آپ مدہوش ہو گئے, تو آپ کو آپ کے آس پاس کے ماحول کی کوئی فکر نہیں ہوگی. آپ اس کو غور سے دیکھیں گے بھی نہیں کہ آپ کے ساتھ جو کھڑا ہے وہ کون ہے, نشے باز ہے کہ کیا ہے. آپ تو دیکھیں گے نہیں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی نیت اور ایمان اسٹرانگ نہیں ہے. سونی دھرتی اور انیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بالکل میں آپ کی جو بھی بات ہے اس سے میں 100% ایگری ہوں. جی جی. اور جو ہماری بہن نے جو بات کی وہ تو ایک ہمارا المیہ ہے, اور وہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل سب ایمان کی اور نیت کی بات ہے کہ یہ جتنے بھی ہیروئن ہیں ان کو اٹھائیں وہاں سے. جی بالکل. اور جو لوگ وہاں پہ مطلب مسجد میں اگر کوئی آ جاتا ہے گناہ گار تو ہم اس کو کچھ کر نہیں سکتے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد ناپاک ہو گئی. ایک عام سی مثال. نہیں بالکل صحیح بات ہے, آپ بالکل صحیح ہے. عارف بھائی کی بات صحیح ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے, لیکن یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس کو روکے. صحیح بات ہے نا. جیسے آپ اپنا بلیف تو وہ ختم نہیں کر دیں گے نا. جو اولیاء کرام ہے ان کی عظمت ہے, ان کی عظمت تو کم نہیں ہوتی نا. ان لوگوں کی جی بالکل رات 24 گھنٹے دین کے لیے وقت کی اور مسلمانوں کے لیے وقت کر دی. ان لوگوں کی عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں. آپ کو ایک بات بتاؤ ارشد بھائی, اللہ تعالیٰ سے مانتے ہیں کہ اللہ اس نیک بندے کے توسط سے ہمیں کچھ ہماری مرادیں پوری کر دیں. ان کی گزاری ہوئی زندگی کے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. بالکل. اور آپ کو بتاؤں ارشد بھائی ایک معجزہ بتائیں, جو بھی بتائیں. میں 8 منتھ پریگننٹ تھی, میرا بڑا بیٹا جو پیدا ہونے والا تھا پاکستان میں. مجھے خواب آیا کہ کلفٹن پہ جو مزار ہے اس پہ میں چلی جاؤں. ایک 8 منتھ کی پریگننٹ عورت 100 سیڑھیاں چڑھ کے کیسے جائے گی؟ میں نے ہمت کی, میں جو گھر کی ایک 10-12 سیڑھی نہیں چڑھ سکتی تھی, میں نے اسی خواب کی بنا پر دوسرے دن گئی اور میں دھیرے دھیرے میں 100 سیڑھیاں چڑھ گئی. یقین کریں. تو یہ سب چیزیں اگر آپ کو بتاتی ہے نا کہ اللہ آپ کو بلا رہا ہے, اللہ اپنی طرف آپ کو بلا رہا ہے, تو ایسی چیزوں کو, آس پاس کی چیزوں کو تو آپ کو اگنور کرنا چاہیے. نہیں, وہ تو ساری ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. ابھی یہاں دیکھیں, آپ کہیں بھی چلے جائیں شکاگو میں, آپ سمر میں گھومیں یہاں پہ پتہ چلے گا کہ لوگ کس طرح گھومتے, تو پھر کیا کریں گے؟ تو کیا آپ اپنی نیت کو ڈاماڈول کر دیں گے؟ ہاں بالکل, رہ رہے نا. گھر میں بند ہو کے تو نہیں رہ جائیں گے نا پھر ان کی وجہ سے. وہ سمجھ ہوتا ہے. بالکل. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. سونی دھرتی اور انیر. ہاں, میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ اسلام کے اندر صرف جو سجدہ ہے, ہلو جی جی سن رہے ہیں آپ. ہاں, وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. تو وہ اللہ کا نام ہی لے رہے ہوتے وہاں. بات سنیں, اور ان سارے مزاروں کے اوپر آپ کتنے لوگوں کو دیکھیں گے جو صاحب مزار کو سجدہ کر رہا ہے. بھائی آپ پھر کیا مجاور جو وہاں کا جو نگران ہے یا انتظامیہ ہے وہ ان کو روکتی ہے؟ سجدے کا تو میں نے نہیں کہا, میں نے یہ ضرور کہا کہ اللہ کی محبت میں مدہوش ہو کے آپ وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ سب کو پڑھ سکتے ہیں. کسی بار کے اندر چلے جائیں اور وہاں جا کے کہیں میں اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں, اور دوسرے لوگ اگر شراب, تو آپ اس کو بار کا درجہ دے رہے ہیں, یعنی اولیاء کی قبر ہے, آپ اس کو بار کا درجہ دے رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے کہ اگر ڈرگز ڈیلر بیٹھ گئے تو جو غلط کام ہو رہے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کام نہیں ہونے چاہیے. لیکن 99% یہ جتنے بھی مزار ہیں یہ سارے فحشی اور شراب نوشی اور اس کے ڈرگ کے سینٹر بنے ہوئے.
ایک بات کا میرے جواب دے دیں عارف بھائی، ایک بات کا جواب دے دیں، کیا ان ساری چیزوں کی وجہ سے ان اولیاء اکرام کی عزت میں کوئی کمی آتی ہے؟ اس بات کا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ان مزاروں میں جو مدفن اولیاء اکرام صوفیہ اکرام ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کی قربانی ضائع ہو گئی، معاشرے کی گندگی کی وجہ سے ہو رہا ہے، کرپشن کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اس میں ان اولیاء اکرام کی تو کوئی کمی نہیں آتی نا. آپ جب ہر آدمی جو ہے نا وہ ڈفرینٹ انداز میں سوچتا ہے. عمران خان کال دیتا ہے، لوگ دھرنے میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہے نا وہ لوگ دھرنے میں کیوں بیٹھے ہیں، سب غلط ہے عمران خان کے ساتھ میں. تو ایک بات جو ہے نا کامن یہ ہے کہ آپ جب مزار پہ جاتے ہیں تو آپ کی کیا اچیومنٹ ہے، آپ وہاں کیا مائنڈ سیٹ لے کے جاتے ہیں، آپ وہی کر کے آ جائیں. ہر آدمی آپ کے ذہن کے مطابق نہیں سوچ سکتا کہ وہاں جا کے کچھ لوگ سجدے بھی کر رہے ہیں یا جو بھی کچھ کر رہے ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی جو ہے نا وہ الگ الگ انداز ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا اندر ایکشن کرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ الگ الگ ہوتا ہے. تو آپ ان سب کو جو ہے نا اپنی تھنکنگ کے حساب سے تو نہیں لے سکتے نا کہ ایک وہاں پہ ان پڑھ آدمی آیا وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی میرے لیے سب کچھ ہے، یہ بابا جو یہاں پہ مدفن ہے یہی میرے لیے سب کچھ ہے. اگر کوئی آپ کی طرح سوچے نا بھائی، تو عارف بھائی تو پھر یہ ہوگا کہ ہمارے جو آنے والی نسل ہے وہ ان سب اولیاء کی کوئی عزت نہیں کرے گا. کوئی کہے گا وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے، وہ تو بیکار اڈا ہے ڈرگ ڈیلر کا. وہ ساری ان کی قربانیاں، ان کی عزتیں، ہماری سخاوت سب دم توڑ دے گی. چلے خیر، آئی ایم سوری مجھے غصہ آ گیا، لیکن میں جس بات پہ بلیو کرتی ہوں وہ میں نے اپنی بلیف سمجھائی، وہ آپ کا عقیدہ تھا. غور کیجئے گا اپنی باتوں پہ، دوبارہ سی ڈی اگر ریکارڈ کیے تو سنیے گا، پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ میں کہاں غلط تھی اور آپ نے اس کو کس طرح غلط نظریے میں لے گئے. 8474751590 جی لے لیں، کال لے لیں. سونی دھرتی اور آن ایئر. ہاں، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اسلام کے اندر 1,24,000 پیغمبر آئے جی، اور اس میں سے 20 اور 25 کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے، بے شک، جس کے اندر سے صرف 7 یا 8 کا مزار آپ کو معلوم ہے کہ وہ جہاں پر ہے. جی، اس کے علاوہ کسی اتنے بڑے پیغمبروں کا مزار مطلب اس کا ایگزسٹنس وہ مدفون ضرور ہے لیکن ان کا مزار تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عظمت اور بڑائی دی ہے وہ ان کی تعلیمات کی وجہ سے دی ہے، نہ کہ ان کے مزار کی وجہ سے دی ہے. صحیح ہے. آپ بتائیں گے حضرت جتنے بھی پیغمبر اس میں 7 یا 8 کا آپ ذکر کر سکتے ہیں ان کا مزار موجود ہے. یہ ان کی تعلیمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر تو قبر پرستی اور وہ تو اسلام کے اندر ٹوٹلی ہے ہی نہیں. بالکل غلط ہے، بالکل گورنمنٹ نے I'm totally agree with سونی دیتی اور قبر پرستی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا دیکھیں، یہ جو مزارات پہ جو عارف بھائی کہہ رہے ہیں نا سجدہ، اس کی آج میں آپ کو یہ ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے. جی جی بالکل بتائیے. ایک وقت ایسا تھا کہ ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ انبیاء کو بھی سجدہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے سجدہ بند ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود شیطان سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا نا. اور ہماری جب شریعت اسلام جب آیا، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا یہ پیارا دین لے کر آئے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ کے علاوہ سجدے کی اجازت ہوتی تو شوہر کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی. جی بالکل. تو ہماری شریعت نے سجدے کو حرام کر دیا. اب سجدے 2 قسم کے، یہ سن لیں، غور سے سن لیں. ایسے مزارات کے بارے میں باتیں کرنا جو ہے نا وہ اچھی بات نہیں ہے. سجدے 2 قسم کے ہوتے ہیں. جی. ایک تعظیمی سجدہ ہوتا ہے اور ایک کسی کو خدا مان کر سجدہ شرک کرنا، وہ شرک کرنا. اللہ کے ولی کو کسی نے خدا مان کر یا خدا جیسا تو وہ شرک ہوا. ہاں، تو وہ شرک ہو گیا، وہ آؤٹ آف اسلام ہو گیا، اسلام سے خارج ہے. ہر ایک تعظیمی سجدہ کر رہا ہے تو وہ سجدہ حرام ہے لیکن وہ کافر نہیں ہوگا. بالکل منع ہے ایک حرام کام کرنا. جیسے جھوٹ بولنا حرام ہے، ہم تو ٹکے ٹکے میں جھوٹ بولتے ہیں تو کافر نہیں ہو جاتے، گناہ گار ہوتے ہیں. اسی طرح اگر تعظیمی سجدہ کیا تو گناہ گار ہوگا، کافر نہیں ہوگا. اور اگر کوئی کافر نہیں ہے اور اس کو جس نے کافر بول دیا وہ مسلمان کافر ہو جائے گا. ہاں بالکل صحیح ہے. ایسے کسی کو بات پہ مطلب آپ کسی کی نیت نہیں جانتے نا، آپ کسی کی نیت نہیں جانتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ماتھا ٹیکنا اور ایک ہوتا ہے سجدہ کرنا، دونوں میں فرق ہے. ایک ماتھا ٹیکنا الگ ہوتا ہے، سجدہ کرنا الگ ہوتا ہے. آپ جا کے اس کو پوچھو تو نے سجدہ کیا ہے، تو نے ناک لگائی، تو نے پیشانی لگائی ہے، تو باوضو ہے، تو اسے خدا سمجھ کے کر رہا ہے. ہاں وہ نیت پہ ایسے خدا یا خدا جیسا سمجھ کے کر رہا ہوں تو وہ کافر ہو گیا. اگر وہ ایسے ہی کر رہا ہے نادانی میں، کم علمی میں، نہ سمجھی میں کر رہا ہے تو اس کو سمجھایا جائے کہ بھائی یہاں پہ سجدہ نہیں کرو، سجدہ اللہ کو کرنا چاہیے. جی بالکل، یہ سجدہ جائز نہیں ہے. بالکل بجائے ان کو بدنام کرنے کے
اور ایک جو برائی ہے اس کو اور اچھال لے کے اس برائی کو ختم کرو. اگر عارف بھائی نے ایسی کوئی چیزیں وہاں دیکھی تو عارف بھائی نے کسی کو سمجھایا کہ بھائی یہ غلط ہے. ہاں وہ ان کا فرض تھا کہ پھر وہ سمجھاتے ہیں ان کو. بالکل دیکھیں نا, آپ کا اگر ایک آدمی کو غلط کام کر رہا ہے, ایک بچہ جو ہے ماچس سے کھیل رہا ہے, ہم بولیں گے بیٹا ہاتھ جل جائے گا, ہاتھ جل جائے گا. چھری سے کھیل رہا ہے, بیٹا ہاتھ کٹ جائے گا, ہم اس کو سمجھائیں گے. بالکل. تو یہ چیزیں ہیں, سجدے کا فرق ہوتا ہے. اگر وہ خدا یا خدا جیسا سمجھ کے سجدہ کرتا ہے تو پھر وہ کافر ہو شرک ہے. گیا. اگر وہ تعظیم میں سجدہ کر رہا ہے اس کو بولا جائے کہ بھائی یہ سجدہ یہاں پہ مت کرو, یہ ناجائز ہے, حرام ہے. صحیح, بالکل. بہت اچھی طرح سے اشرف بھائی آپ نے میرے خیال ہے بہت سونی دتی اور انیر. اسلام میں صرف سجدہ ایک ہی ہے. نہیں ان کو نہیں, مجھے کوئی ایسی نعوذ باللہ کوئی ایسی بات نہیں سننی, اس لیے کہ آئی ریسپیکٹ آل اولیاء, اور میں اس قسم کی باتیں سن کے میرا اور دماغ خراب ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن. اگر آپ نے ڈسکس کرنا ہے تو آپ شو کے بعد کال کر کے کیجیے گا. میں نہیں چاہتی کہ آپ بھی گناہگار بنو ایسی کوئی بات اولیاء کے خلاف اور ان کے خلاف کر کے. ابھی تو اتنا اشرف بھائی نے کلیئرلی آپ کو بتا دیے سجدہ اور تعظیمی سجدہ وہ سب, اگر خدا کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا, وہ سب چیزیں ابھی اتنی کلیئرلی عارف بھائی ڈسکرائب کر دی ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی غلط. میں نے پورے اپنے ٹاک شو میں اللہ کی محبت کا ذکر کیا ہے, جیسے کہ میں نے لیلا مجنوں میں دنیاوی محبت کا ذکر کیا ہے. اس محبت کے ذکر کو میں پریس کر رہی تھی, اور اسی پہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا کہ اللہ کی محبت میں لوگ ایسے ڈوب سکتے ہیں جیسے شیریں فرحات دنیا کی محبت میں ڈوب گئے تھے, اس طرح اللہ کی محبت میں بھی آپ اتنے مدہوش ہو سکتے ہیں اگر آپ کو صحیح رائے ہدایت مل جائے. تو اللہ کی محبت بھی بہت اسٹرانگ ہے, دنیاوی محبت سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. چلے میرے خیال ہے موضوع کو چینج کرتے ہیں. یہ بیک اینڈ فورتھ اگر بحث ہی ہوتی رہتی ہے تو تھوڑی سی پولیٹیکل بات کر لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ویسے ہی شو کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. پاکستان دہشت گردوں کے خلاف برسرے پیکار بھارت سرپرستی کر رہا ہے. سرتاج عزیز. میں یہ بات پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کبھی بھی دہشت گردی کا مرکز نہیں تھا اور نہ ہے, بلکہ خود پاکستان عالمی طاقتوں کی دہشت گردی کا شکار ہے. اور مودی میں ایک نقطے کا اضافہ کر کے موزی کہتا ہوں کہ پاکستان کو دہشت گردی کا مدرشپ قرار دیتا ہے, جبکہ اس موزی نے خود گجرات میں دہشت گردی کے ذریعے 200 نہتے مسلمانوں کا قتل عام کرایا. اور یہ وہی مودی ہے جس کو دہشت گردوں کی لسٹ میں ڈال کر امریکہ نے ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا. اگر فیکٹ فائنڈنگ کے حساب سے دیکھا جائے تو گزشتہ 10 سالوں میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار خود پاکستان ہوا ہے. تو کوئی اس مودی سے پوچھے کہ کوئی اپنے مدرشپ پر خود حملہ کرتا ہے. بے وقوفی یا چالاکی جو بھی کہوں, لیکن ایک بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں میں, وہ یہ کہ جانے انجانے میں پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز بنایا گیا, جس کا سب سے زیادہ نقصان خود پاکستان کو ہوا. اور اب پاکستان اپنی اس غلطی کو کریکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا رہا ہے. تو سب سے زیادہ تکلیف انڈیا کو ہو رہی ہے, کیونکہ وہ پاکستان میں استحکام نہیں دیکھنا چاہتا. اور ماضی میں فضل اللہ اور پاکستان کے ناردرن ایریاز میں را کے ایجنڈوں کے ذریعے پاکستان کے ساؤدرن ایریاز میں دہشت گردی کرواتا رہا ہے. دہشت گرد مودی کو اب منہ کی کھانی پڑ رہی ہے, تو تل ملا کے دوسرے میدانوں میں پاکستان کو چیلنج کر رہا ہے کہ ہمیں تعلیم کے میدان میں ہراؤ, ہمیں اس میدان میں ہراؤ, ہمیں اس میدان میں ہراؤ. تو بالکل میں یہ بات جو ہے نا پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان دہشت گردی کا مرکز کبھی بھی نہیں تھا. 9/11 کے بعد پاکستان میں سب سے زیادہ دہشت گردی خود پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. تو مدرشپ پہ پاکستان خود ہی اپنے حملے کر رہا ہے. یار یہ عقل کی باتیں جو ہے نا ہمارے لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی, صرف وہ اس کا وہ نیگیٹو پہلو دیکھتے رہتے ہیں کہ دہشت گردی ہوئی, حملے ہو رہے ہیں. لیکن پوری دنیا صرف ایک بات کو صرف دیکھ لے کہ اس دہشت گردی کا مقصد کیا ہے, اور یہ دہشت گردی سب سے زیادہ کس کے ساتھ ہو رہی ہے. اگر نمبر آف اٹیکس بھی کاؤنٹ کر لیے نہ جائے تو پاکستانی نمبر ٹاپ پہ آئے گا اس دہشت گردی کا شکار. کہیں اکا دکا حملے بھارت میں ہوئے, 2-4 یورپ میں ہوئے, 1-2 امریکہ میں ہوئے, لیکن 200 400 10 ہزار حملے جو ہے نا وہ پاکستان میں ہوئے. تو پاکستان تو خود دہشت گردی کا مرکز بنا ہوا ہے, یعنی کہ اس پہ دہشت گردی ہو رہی ہے. اور وہ کیوں کرائی جا رہی ہے, یہ سب آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر باتوں کو صحیح طرح سے سمجھیں تو اسی اسٹائل میں اس کو آگے اسپریڈ کریں تاکہ چیزیں جو ہے نا وہ زیادہ اسٹریٹ ہوں. اگر ٹائم ہے تو اگلے تبصرے پہ چلتے ہیں, ورنہ میرا خیال ہے کہ بلو جس دن صبح بنانے کا ارادہ کر لیا بنا کر دکھائیں گے فاروق 70. یہ بلو جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں, بلاول کو کہتے ہیں نا بلو. تو
अभी इतनी मुश्किल से तो अभी पार्टी ने सर्वाइव किया, लगे फारूक सत्तार भड़कियां मारने और बिल्लो कह रहे हैं बिलावल को, अगर ये सिचुएशन हमेशा ही ओवर कॉन्फिडेंट रहे हैं ना एमक्यूएम पे 22 अगस्त को आई थी और ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती, तो मैं पूरी गारंटी के साथ, पूरे दावे के साथ कहता हूं कि एमक्यूएम पे पाबंदी लग जाती। वो तो नवाज शरीफ क्योंकि शरीफ है तो उन्होंने कुछ डील बनाकर एमक्यूएम को सर्वाइव करने दिया, और जब पार्टी अपने पावरफुल तरीन टाइम में यानी मुशर्रफ दौर में सूबा बनाना तो दूर की बात, कोटा सिस्टम ना ख़त्म करा सकी, तो भड़कियों की हद तक तो ये बात ठीक है। जैसे जो है ना वो महबूब हमेशा जो है ना वो कहता है कि मैं चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ, चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन अगर कोई किसी को फरमाइश करते हैं हाँ भाई चांद तारे तोड़ लो मेरे लिए, तो क्या वो वाकई ऐसा कर सकेगा? कभी भी नहीं कर सकेगा। वो सिर्फ भड़कियों की हद तक है मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ सकता हूँ। तो ऐसे ही जो है ना वो कराची को सूबा बनाना भी चांद तारे तोड़ कर लाने की बराबर है। हक़ाइक़ को हर एमक्यूएम का अहदेदार अच्छी तरह जानता है, मगर खैर अपने फॉलोवर्स को मीठी गोली देने में कोई हर्ज नहीं है। मैं एक मशवरा दूंगा फारूक सत्तार भाई को कि सिर्फ हुकूमत करना ही और हुकूमती नौकरियां ही हासिल करना मकसद ना बनाए। प्राइवेट सेक्टर की तरक्की से भी कराची को दोबारा मिसाली शहर बनाया जा सकता है। तो इन्हें चाहिए कि सेकंड चांस मिलने के बाद जो है ना वो कॉन्सनट्रेट करें कराची के अवाम की तरक्की और शहर में अमन के लिए, जो 30 साल से कहीं खो गया है, और सूबे की बात जाने दें और ये कहकर अपनी सियासी मुखालफिन में इजाफा ना करें। इजाज़त चाहते हैं, मेरे ख्याल है प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के पार्टिसिपेशन का। और हम हर दफ़ा पार्टिसिपेट करके कुछ ना कुछ अपनी जो है ना वो जहन के दरीचों को खोल के कुछ अपनी मालूमात में इजाफा करते हैं, और वो अच्छी मालूमात को दूसरों तक भी पहुंचाएं। हमेशा नेगेटिव में स्टक होकर ना रहें। जो कहीं एक दफ़ा नेगेटिव कोई चीज़ देख ली तो इट्स नॉट फॉर एवर, उसको करेक्ट करने की कोशिश करें। इजाज़त दिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ हमारी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।